Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fadiha Idris. पेशावर में तहरीक इंसाफ के फ्लॉप शो के बाद पार्टी के अंदर संजीदा इख्तलाफात अब सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा फैसल तरकई और आकिबुल्ला से वज़ीर आला ने इस्तीफे ले लिए, जबकि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पेशावर जलसे के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से अडयाला जेल में आखिरकार मुलाकात की। उनके मुताबिक आखिरकार उनको मुलाकात की इजाज़त मिली और उनकी हमशीरा अलीमा खान पर इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली होने के इल्ज़ामात लगाए। आज बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को कल मुलाकात के लिए अडयाला जेल तलब कर लिया। बानी तहरीक इंसाफ ने नियाजुल्लाह नियाजी और इंतज़ार पंचोता को कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त से ही निकाल दिया। बानी ने आमिर खान और बैरिस्टर अली जफर को कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से कहा कि उन्होंने बानी को पार्टी इख्तलाफात का बता दिया है। अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई उनको भी देख ले। लेट्स वॉच दैट। पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया उनको कि जब बजट पेश करने की बात है, आपने कहा कि मुशावरत की जाए, लेकिन चूंकि इदारे नहीं चाहते थे, उन्होंने मुलाकात नहीं छोड़ी। बजट पेश ना करके जाहिर बात है फिर हम निकलने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते, हुकूमत खत्म हो जाती, तो हमने उस बजट को पेश कर दिया। लेकिन इस बजट को पेश करने के बाद मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई। फिर उसके बाद एक नया जो है कैंपेन चला दी गई कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। वजीर आजम अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों से कैंपेनें चलवाई जा रही है। ये जितने लोगों को सजा हुई है, FIR हुई पड़ी हैं, ये लोग तो जिलों में मौजूद भी नहीं थे। सारे जैली पर्चे, झूठे पर्चे हैं आप पर भी, आपकी बीवी पर, लीडरशिप पे। लेकिन अलीमा खान बेटे के ऊपर ये बात आई, वो मौजूद था और उसकी 3 दिनों में जमानत हो गई। कोई जानबूझकर या किसी मकसद के तहत अगर उनकी साथ राब्ते में रहकर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आपकी कौस को नुकसान दे रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से इन इख्तलाफात पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सियासी जमात में इख्तलाफात है, लेकिन कोई बानी के मद्दे मुकाबिल नहीं है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा है। ये भी देखिए। पार्टी में जो अब इख्तलाफात उभर कर सामने आ गए हैं उन्हें हल क्यों नहीं किया जाता? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है और उसका लीडर जेल में होता है तो समटाइम ये चीजें होती रहती है। लेकिन एक चीज है बड़ा क्लियर है, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, खान साहब की हिदायत की खिलाफ वर्जी नहीं है, खान साहब के मद मुकाबिल कोई नहीं है। अहमद अवैस एंड इख्तियार वली खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अहमद अवैस साहब, इख्तियार वली भी यहाँ बैठे हुए हैं। कई महीने पहले ये मुसलसल कहते रहे थे कि ये आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। मेरे प्रोग्राम में भी बैठ के कहा, और लोग भी कह रहे थे। अब तो खुलकर नज़र आ गया है कि ये इट्स अ डिवाइडेड पार्टी। आपके चीफ मिनिस्टर ये आके कह रहे हैं। और जिस वक्त ये बात होती है कि आप बाकायदा तौर पे दूसरी तरफ को निशाना बनाते हैं, आप कहते हैं कि जी वो एक इदारे के साथ मुंसलिक है, तो ये छोटी बात तो फिर नहीं है अहमद अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, पार्टी जब एक इतनी बड़ी पार्टी हो और फिर उसमें एमेच्योर्स हों ज़्यादा, देखिए ना जिस कंडीशन के अंदर पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट हुआ उसका, ये बग़ैर कैंपेन के, बग़ैर पार्टी सिंबल के, बग़ैर पार्टी के नाम के, उसको उन ऐसी कंडीशन के अंदर उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब उसमें जो लोग इलेक्ट होके आए वो एमेच्योर हैं। पहला उनका एक्सपीरियंस है। पॉलिटिक्स तो आपको पता, देखिए मैं मेरी बात सुनिए। अली अमीन गंडापुर ही जो चीफ मिनिस्टर, बड़े सीजन पॉलिटिशियन। ये मैं उनकी बात भी बताता हूँ आपको। देखिए, बात ये है कि एक तरफ तो ये एस्पेक्ट है कि ये इतनी पाबंदियों के अंदर और इतने फेटर्स जिसमें कानून के माइनस करके पाकिस्तान के जो हालात हैं, 3 चीज़ें पाकिस्तान के, जो अगर आप कहें कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चल रहा है, तो निज़ाम ऐसे चल रहा है कि पाकिस्तान में आइन माइनस है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस माइनस है और रूल ऑफ लॉ माइनस है। अब एक तरफ पार्टी जो है इनएक्सपीरियंस्ड है, उसके जो लोग हैं ऑफिस बेरर भी। अब अलीमा खान जो है उनकी बहन है, बहन की हैसियत की हद तक तो जो एक भाई के लिए उनकी सिंसेरिटी, या उनका आप कह लीजिए उनका लगाव, उनका उन्स, उनका प्यार और उनके लिए वो उनका बाहर आ जाना, वो एक अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इससे बियॉन्ड पार्टी के मामलात में मैं नहीं समझता कि उनको दखल देना चाहिए। ओके, सो आपको लगता है कि गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं? मैं इस लिहाज से कि उनका अमल दखल इस हद तक नहीं होना चाहिए। ओके, या तो पार्टी के ओहदेदार हों वो,
سو پھر جب آپ کے چیف منسٹر آ کے شکایت لگا رہے ہیں آن پرنسپل یا کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یو آر اسٹینڈنگ ود دا چیف منسٹر دین؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے وہاں یا تو پارٹی میں عمران خان نے ان کو بھی کوئی آفس ہولڈ کرنے کے لیے کہہ دیا ہو اور اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیے وہ ایکسیپشن ہے. اب ہر کوئی فاطمہ جناح اگر مننے لگے تو وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور بڑی بردباری سے ان کو بھی یہ ماحول جو ہے یہ معاملات اور یہ جس حالات سے گزر رہے ہیں سٹریس کے حالات سے ٹینشن کے حالات سے وہاں پہ ان کو بھی بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا اور گزرنا چاہیے. اور گنڈا پور صاحب کو بھی بات چیت کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. یہ وقت جو ہوتا ہے بڑا تدبر کا بڑی کمپلین کی گنڈا پور صاحب نے. انہوں نے کہا آئی ایم چیف منسٹر, مجھے اور کام ہیں بہت سارے, میں رہائی پہ فوکس نہیں کر سک رہا خان صاحب کی ان اختلافات کی وجہ سے جو ان کے بقول علیمہ بی بی کی وجہ سے ہیں. آر یو کنسرنڈ؟ میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ان کو اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. میں آئی ایم آف دی اوپینین. سو کیا حل نکالیں ان کو؟ مکمل پارٹی کے معاملات سے آپ کے خیال سے ان کو الگ کر دیا جائے؟ نہیں, الگ نہیں ہے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کنسرن تو شو کر سکتی ہیں وہ, لیکن وہ اسرٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا ان کا. اور پارٹی میں کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے؟ ان کا ایک میجورٹی تھنکس لائک دیٹ. ہاں جی, پارٹی میں تقریباً کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ میں بھی دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک کی سوچ کے اوپر, لیکن میرا خیال ہے اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو شاید زیادہ لوگوں کی یہ اوپینین ضرور ہوگی. اوکے, انٹرسٹنگ. میں آپ کو ایک پوری سرٹینٹی سے نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. میچور پولیٹیکل تھنکنگ تو یہی سوچ ہونی چاہیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. باقی بہرحال کیا سوچ ہے ان کی یا کیا اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں, میں جو محسوس کرتا ہوں میں نے تو اس کے کمنٹ بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اختیار علی خان صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. گنڈا پور نے علیمہ خان پر الزامات لگائے, مور اور لیس وہی باتیں کی ہیں جو شیر افضل مروت بھی کرتے رہے ہیں. ابھی جو بات کی ہے احمد اویس صاحب نے کھل کے بولے ہیں, انہوں نے کہا کہ میجورٹی کا خیال یہی ہے کہ شی شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ان پالیٹکس, اپنے بھائی کے لیے کنسرن شو کریں. بٹ یہ جو الزام لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے, یہ ٹھیک بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ بہن. یہی باتیں میں نے آپ کے شو میں کچھ مہینے پہلے کی تھی, اور یہی احمد اویس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میری ان باتوں کو ڈینائی کیا. ویسے ہمیں وہ چلانا چاہیے تھا کلپ, میں چلا دوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں. یہ ہوا ضرور چلائیے. ہاں, احمد اویس صاحب نے میری باتوں کو ڈینائی کیا تھا کہ کوئی فکشن نہیں ہے, کوئی دھڑے. میں آپ کو وہ زیادہ دھڑے تو چھوڑے, آج میں آپ کو 4 دھڑے گنوا دیتا ہوں. ایک دھڑا وہ ہے جس کو علیمہ خان رن کر رہی ہے, ایک دھڑا وہ ہے جس کو گنڈا پور لیڈ کر رہا ہے, ایک دھڑا وہ ہے جس کو بشرا بی بی جیل سے بیٹھ کر وہ جیل کے اندر سے وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور چوتھا ایک دھڑا بھی ہے جو خاموش ہے اس وقت, وہ بھی ابھی منظر یہاں پر آنے والا ہے, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے. یہ تو خود اتنے دھڑے ہیں. اچھا, اب بات آتی ہے ایجنسی کی. اسی ایجنسی کو تحریک انصاف کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 5-6 ایجنسیاں تو ان کے اندر خود انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں. ان کو کسی اور ایجنسی کو, پاکستانی ایجنسیوں کو اس میں کرنے کے لیے بچا کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ خود اپنے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں, یہ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے. بس کچھ لوگ ہیں اکٹھے ہیں, سمجھ ان کو آ نہیں رہے. ویسے اگر بڑے ادب کے ساتھ علی خان صاحب, ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے دیوار میں جانا ہے, دیوار میں مار مار کے آپ نے ان کا برا حال کیا ہوا ہے, کارنر آپ نے ان کو کیا ہوا ہے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے؟ دیکھیں فریہ, میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, نظریاتی پارٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے ورکر خود بناتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں نا, ان پارٹیوں کو میں اس طرح کی دھڑی بندیں نہیں ہوتی ہیں. یہ لوگ تو کس پارٹی سے لوگ آئے ہیں, کون سی پارٹی ہے پاکستان کی کہ جس کا برادہ
جو ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہے. مسلم لیگ نون لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, جمعیت لے لیں, MKM لے لیں, اب بلوچستان کی پارٹیاں لے لیں, آپ ANP لے لیں, سارے لوگوں کو تو توڑ مروڑ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے توڑ کر ان کی پارٹی میں شامل کرایا تھا. ورنہ کچھ عرصہ پہلے تو نہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی پارٹی بنی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ جو بندہ آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 62 63 پر پورا نہیں اترتا وہ میری پارٹی کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. یہ تو اچانک پھر نیا پاکستان بنانے کے لیے کچھ مستری آئے, کچھ پروگرام بنا, لندن پلان بنا, اور پھر ان کو لانچ کرنے کے لیے سوچا گیا تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو گردن سے پکڑ کر زبردستی الیکٹیبلز کو یہاں پہ شامل کرایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ ان کا چرایا ہوا مال لے کر آ جاتے ہیں تو اس سے تو آپ کچھ حد تک سفر کر سکتے ہیں, کچھ دور تک آپ جا سکتے ہیں, منزل آپ کو کبھی نہیں ملے گی, آپ منزل تک نہیں جا سکتے کیونکہ یہ لوگ آپ کے ہیں نہیں. یہ ان کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی. یہ جس طرح نظریہ ضرورت کا آپ نے نام سنا تھا نا, عدالتوں میں مارشل لاؤ کو سپورٹ کرنے کے لیے نظریہ ضرورت لانچ کیا جاتا تھا, اسی طرح یہ کچھ ایسے ہی نظریہ ضرورت یا حسب ضرورت یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. اس میں جو آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی عہدیدار ہیں, چیئرمین سے لے لے آپ نیچے تک آ جائیں, ان کی تھرڈ ٹیئر تک آ جائیں, اس میں PTI اپنے لوگ کتنے ہیں؟ کیا بیرسٹر گوہر PTI کا کوئی نظریاتی کارکن تھا؟ کیا سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ کوئی ان کا کوئی نظریاتی کارکن تھا؟ یہ تو ابھی کہا ہے احمد اویس صاحب نے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم سیزن لوگ آتے, لوگ جا رہے تھے اس وقت پارٹی چھوڑ کر جب الیکشن ہوا, نیو لوگ ہیں, یہ تو انہوں نے خود کہا ہے. پر اسی علاوہ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بھی مکمل ہونے کا جو سماعت ہے اس کے مکمل ہونے کا امکان ہے. آج اس کیس کی اہم سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. آج اس تقاضا کے 19 گواہوں پر جرح مکمل ہوئی جبکہ 20ویں پر جرح جاری ہے. دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. آئندہ تاریخ پر تمام کیسز میں فرد جرم عائد کر دی جائے گی. آج دوران سماعت عدالت نے ملزمان کی حاضری لگائی گئی اور جنہیں چالان نقول نہیں ملی ان میں چالان نقول تقسیم کر دی گئی ہے. ثانیہ 9 مئی کیسز میں GHQ حملہ, آرمی میوزیم پر حملہ, حساس بلڈنگز جلانے اور میٹرو اسٹیشن جلانے کے کیسز بھی شامل کر لیے گئے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے, انہیں بھی دیکھیے. جج صاحب کیا بنا گے؟ کوئی بھی نہیں بھائی, حاضری ہو رہی ہے ابھی تو شہادتیں گزر رہی ہیں, شہادتوں کے بعد جرا ہوگی, جرا کے بعد کیس کسی کا پتہ لگے گا. میں تو پاکستان میں ہی نہیں تھا لیکن میں واحد میرا کیس ہے کہ میں پاکستان میں نہیں تھا جب یہ مقدمے بنے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا, اللہ غفور رحیم ہے. احمد اویس صاحب, اس کیس سے متعلق 2 معاملات. بانی PTI نے کہا کہ GHQ حملہ کیس میں ویڈیو کال کے ذریعے سماعت میں شمولیت کا کہا گیا, یہ ان کا بیان ہے, اور پھر ان کو غلط بیانی سے ایک کمرے میں لے جا کر ویڈیو لنک میں ان کی حاضری لگوائی گئی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک پر 3 بار پیش کیا گیا مگر مجھے کوئی آواز ہی نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے اس کا بوائیکاٹ بھی کر دیا ہے کہ ویڈیو لنک پر میں نہیں آؤں گا عدالتی کارروائی میں. اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی کیس پر؟ دیکھیے نا, پھر وہ ٹرائل تو پھر جو ہے پہلے بھی ٹرائل میں وہ ریکوائرمنٹ جو آرٹیکل 10A کی ہے نا کانسٹیٹیوشن کی, وہ مکمل نہیں ہے پہلے بھی آلریڈی, اور اب ان کا یہ اعتراض جو ہے یہ بھی بڑا جائز اعتراض ہے. تو یہ تو لیکن بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بڑی جو پریکٹیکلی اور پیگمیٹیکلی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ ہو کیئرس فار دی کانسٹیٹیوشن, ہو کیئرس فار دی لا. اگر لا اور کانسٹیٹیوشن کو کیئر کرنی ہوتی ہے تو رات کے 1 بجے تک عدالت لگتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے لگی تھی کہ جیل کے اندر اس پہلے بھی پاکستان بننے کے بعد بہت دفعہ سیاستدان جیلوں میں گئے اور ان کے ٹرائل بھی جیلوں میں ہوتے رہے. ابھی اس سے پہلے کہیں ہسٹری میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ رات کے 12 بجے 1 بجے تک جج بیٹھا ہوا. حنیف عباسی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا, ہاں جی, حنیف عباسی صاحب کا معاملہ. نہیں یہ کب کی بات ہے؟ یہ لیٹ نائٹ ان کو سزا ہوئی تھی الیکشن سے غالباً چند. نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, جس وقت جج آتا ہے نا, آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, جب ٹرائل کورٹ جیل ٹرائل کے لیے جب PTI
جب پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا تھا نہیں حنیف عباسی کے خلاف کہیں رات کے 1 بجے تک کوئی ٹرائل نہیں ہوتا تھا سر ہوا ہے. میری بات سنیے ابھی ایک بات میں اختیار ولی صاحب نے وہ بھی غلط ابھی بات کی نہیں ایک میری بات سنیے ابھی انہوں نے بہت ساری گنا دیا کہ جی یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے. اب وہ اس کو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. سوال یہ ہے کہ ہمیں سکور وننگ میں نہیں جانا چاہیے. میری بات سنیے ہمیں سکور وننگ میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے سامنے پاکستان ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا پاکستان کے یہ معاملات جو ہیں اس کے لیے بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سچویشن جو انٹرنلی جو ہے اگر ہم نے فورن پالیسی میں کچھ گیل کیا ہے تو انٹرنلی ہم لوز کر رہے ہیں اور ملک تباہ ہوتے ہیں انٹرنل سچویشن کے اوپر. قومیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کس طرح بنتی ہیں اور کیسے تباہ ہوتی ہیں. جب کسی اصول سے آپ ہٹ جائیں گے آئین ایک بہت بنیادی کا ڈاکومنٹ تھا پاکستان کے اندر اس کا حلیہ بگاڑ دیا آپ نے. رول آف لا کا کانسیپٹ ایک بڑا انلائٹنڈ کانسیپٹ جو جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان مارز وجود میں آیا لیکن ہم نے اس کو بھی پس پش ڈال دیا اور اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہی سب کچھ غلط کر رہے ہیں. نظر اپنی طرف بھی ڈالنی پڑے گی کہ یہ حکومت جس طرح بنی اور اس کے بعد یہ حالات کو معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے کیا وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. جب ہم اس طرف جائیں گے نا تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی آبادی کو ہی دیکھ لیجئے 25 کروڑ کی آبادی میں ہم ڈیل کر رہے ہیں 11-12 کروڑ کو صرف جن کے پاس جو مڈل کلاس میں لوگ ہیں جو لوور مڈل کلاس میں لوگ ہیں اور جو اپر کلاس میں لوگ ہیں. ہم جو بیلو پاورٹی لائن ہیں ایک بڑی پرسنٹیج اس کو تو ہم ذکر بھی نہیں کرتے. تو ہم کہیں کہ حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے. ہم رول آف لا کو ہم نے ختم کر دیا ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کو بالکل پاؤں تلے رون دیا. کانسٹیٹیوشن کی حیثیت نہیں. آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ بانی جیل میں ڈیل کے لیے تیار ہیں. ابھی ریسنٹ بیان ہے انہوں نے کہا میں بالکل بھی کسی قسم کے ڈیل نہیں کروں گا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ریڈی ہیں؟ سیکنڈلی یہ جو معاملات ہیں جی ایچ کیو کیس کے یہ سیریس معاملات ہیں. اٹس اے ویری ویری سیریس گریو نیچرڈ کیس. اس میں واٹس ایپ کالز اس کے اندر یہ خبر پھیلانا کہ ہم جیل بدل دیں گے یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. سر کیوں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو عمران خان کی ڈیل کے بارے میں بتا دوں تو گزشتہ ہفتے میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹی وی ٹاک شو میں. وہ ان 4 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بانی کی بات ہو رہی تھی 26 نومبر کا جب جلسہ ہو رہا تھا ان کا یہ فائنل کال کھیلنے جا رہے تھے. اس میں سے ایک بندہ جو حکومت اور بانی کے ساتھ مذاکرات کے بیچ میں تھا اس میں سے ایک بندہ شیر افضل مروت بھی تھا. انہوں نے وہ کہانی خود ہی سنا دی ہے کہ عمران خان بالکل تیار ہو گئے تھے اس کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ اتنی ان کو جلدی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے کیوں کل ہی میری ضمانت کرا دیں اور پہلے مجھے شفٹ کر دیں یہاں سے بنی گالا اور بنی گالا سے جو ہے تو پھر میں باہر بھی چلا جاؤں گا. لیکن بعد میں ان کی ڈیل میٹیریلائز اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کی پارٹی کے 1-2 لوگ جو ہیں تو وہ بیک آؤٹ کر گئے کہ ہم خان صاحب کی ضمانت نہیں دے سکتے. تو میں پھر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان از سٹنگ ریڈی ایون ہی از آن دا ٹوز. وہ تو کہتا ہے کہ کوئی آئے اور میرے ساتھ ڈیل کرے. ابھی تک عمران خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف سے کوئی ان کی طرف ڈیل لے کر گیا ہو. وہ ڈیل کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ڈیل ان کو مل نہیں رہی ہے. کوئی ڈیل ان کے ساتھ ان کو آفر نہیں ہو رہی ہے. نیور. اور ورنہ میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ بہت بڑی چیز ہے. وہ سیکنڈز میں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور وہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں نے ویسے ہی اس کو اندر خوار کر دیا. باہر سے جو ہے یہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور لمبا کھڑا ہے. اس کا میں جواب دوں گا. اس کا جواب مجھے لیجیے گا 30 سیکنڈز میں اگر دے سکیں تو. میں صرف کہوں گا کہ یہ بالکل اٹس اے وائٹ لائی. ایسی بات بالکل غلط ہے. میں فریکوینٹلی جا کے جیل میں ملتا رہا ہوں. بالکل جھوٹ ہے یہ.
اور ان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر چلیے تو پھر بتائیے نا بالکل ایبسولوٹلی رانگ. اس بندے کا نام بتائیے, آپ کو ڈیل کس نے آفر کی ہے؟ میں کبھی نہیں ہوئی, نہ آفر ہوئی ہے, نہ انہوں نے کہا ہے, نہ انہوں نے کہا کہ پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا. چلیں یہ آدھی بات آپ کی ٹھیک ہو گئی اور نیور. وہ ٹھیک ہے, چلیں آن دس وی ریپ اٹ اپ, ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غازہ میں امن قائم کرنے کا منصوبہ آغاز میں ہی متنازع ہو گیا ہے. امریکی میڈیا گروپ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے مسلم ممالک کی قیادت کے ساتھ غازہ میں امن قائم کرنے کے منصوبے پر اتفاق کیا. امریکی صدر جب اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے اس منصوبے میں کئی تبدیلیاں کروائیں. ان تبدیلیوں پر مسلم ممالک کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں. امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق موجودہ معاہدے اس سے کافی مختلف ہے جس پر پہلے امریکہ اور عرب مسلم ممالک متفق ہوئے تھے. اس کی وجہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مداخلت تھی. اس معاہدے میں ایک اہم رکاوٹ اسرائیلی افواج کے انخلاء کے طریقہ کار اور وقت سے متعلق جو ترمیم تھی وہ تھی. ان ترمیم کو نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے ایلچی اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر کے ساتھ 6 گھنٹے کی ملاقات میں شامل کروایا. ان ترمیم کے مطابق اسرائیل کا انخلاء حماس کے غیر مسلح ہونے کی پیش رفت سے مشروط ہوگا اور اسرائیل کو اس پر ویٹو کا حق بھی حاصل ہوگا. نئی ترمیم کے مطابق اگر تمام شرائط پوری ہو جائیں اور انخلاء کے 3 مراحل مکمل ہو جائیں تب بھی اسرائیلی فوجیں ایک سیکیورٹی پیرامیٹر کے اندر رہیں گی جب تک کہ غازہ کو دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کے خطرے سے محفوظ نہ سمجھا جائے. ان ترمیم پر سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکیہ کے حکام پس پردہ سخت ناراض تھے. قطر نے امریکی انتظامیہ کو منصوبہ جاری نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ منصوبہ پھر بھی جاری کر دیا اور عرب مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کی حمایت کریں. اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, لیٹس واچ دیٹ. یہ وہ نہیں ہے جو ہماری پرپوز امینڈمنٹ ساری کی ساری اس میں نہیں ہے. I have to be very frank, یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کو اس کو پڑھیں گے تو ہم نے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ایفرٹ کو اکنالج کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, اس کے بعد ہم نے اپنا ایجنڈا بھی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹو دیز آر آور گولز. حماس نے امریکی صدر کے 20 نکاتی عمل منصوبے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. بعض شقوں میں ترمیم کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے. حماس کو باضابطہ جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن بھی درکار ہیں. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے عسکری اور سیاسی ونگ میں اس منصوبے کو قبول کرنے پر اختلافات موجود ہیں. سیاسی ونگ مناسب تبدیلی کے بعد منصوبہ قبول کرنے پر آمادہ ہے جبکہ عسکری ونگ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے. برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق حماس کے ایک سینئر سیاسی رہنما نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی منصوبے کو مسترد کر دیں گے. ٹرمپ کا عمل منصوبہ اسرائیل کے مفادات کو ضرور پورا کرتا ہے لیکن فلسطینی عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے. دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی طرز پر امریکہ قطر کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان کر رہا ہے. امریکی صدر نے قطر پر حملے کو امریکہ پر حملہ قرار دے دیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کو ملکی خود مختاری کا اور قومی سلامتی کے منافی قرار دیتے ہوئے قطر نے غازہ امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کی قطر کے وزیر اعظم سے بات کروائی تاکہ وہ حملے پر معذرت کر سکیں. آج امریکی صدر نے ایک اہم ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا. اس آرڈر کے مطابق اگر قطر دوبارہ کسی بیرونی حملے کا نشانہ بنا تو امریکہ نہ صرف اس کا دفاع کرے گا بلکہ جوابی فوجی کارروائی بھی کرے گا. So a lot of developments taking place. Brigadier Masood, thank you so much for joining us. Brigadier صاحب اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جس پہ سب متفق ہوئے تھے. اب وے فارورڈ کیا ہوگی؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں پہلے تو 21 پوائنٹس پہ تھا اور ابھی جب بعد میں ایکچوئل آیا تو 20 پوائنٹس تھا اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سبسیکوینٹ امینڈمنٹ اس میں کی گئی ہیں کیونکہ اس میں نیتن یاہو اپنی چیزیں اس میں ایڈ کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ ان کو ابھی بھی خوف ہے کہ جو فار رائٹ والے ہیں اس پہ تو بڑی آبجیکشن ہوگی. ایون ابھی بھی جب اس ود دس چینجز وہ جائے گا تو وہاں پہ بڑے مشکلات ہوں گے. میں نے تو اپنے اسسمنٹ میں ان کا یہ واٹر لو ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں فار رائٹ والوں کا تو ایجنڈا ہے انیکسیشن، آکوپیشن، سیٹلمنٹس
اور گریٹر اسرائیل کا کنسپٹ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کسی صورت میں یہ ہم نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کے مطابق تو یہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں، لیکن جنرلی ہم دیکھیں تو اٹس اے ون ون سچویشن ہے فار دا ٹائم بینگ. جو بنیادی مقصد تھا دیکھیں کہ وہاں 2 سال سے جو جنگ تھی، جو مسائل تھا، لوگوں کو ایک ریلیف دینا تھا، اور اسپیشلی لوگوں کی ڈسپریشن بھی ہے، اور لوگ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنا نفسیاتی دباؤ ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں. جس طرح ڈیلی کلنگ سے 68,000 شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے اوپر زخمی ہیں. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ان کو کوئی ریسپائٹ ملے، کوئی ایڈز آئے. تھاؤزنڈز آف ٹن دہلی کے حساب سے ایڈ ان ہونی چاہیے. اور سبسیکوینٹ ماڈلٹیز یہ دیکھیں، اٹ ول بی اے کنٹینیوس پروسیس، یہ جاری رہے گا. لیکن اس میں یہ ہے اس چکر میں ہم باقی چیزیں اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جو آبزرویشنز تھی کہ اس میں جو چینجز کی گئی ہیں، جو 8 ممالک ہیں مسلم عرب اسلامک کنٹریز، they will raise these issues with the ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے. صاحب، ایک تو اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی ریاست قبول نہیں ہے، اور معاہدے میں بھی ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو یہ کیا ایک بیسک ایشو نہیں ہو جائے گا؟ اس کو کیسے واپس لائیں گے؟ کیونکہ بات تو 2 اسٹیٹ کی تھی جس میں سب مانے تھے. جی بالکل ایسا ہی، یہ 21واں پوائنٹ بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی تھی. لیکن سٹل آپ دیکھیں گے دیر از اے پوائنٹ جو میں نے غور سے دیکھا ہے، تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی ہے. جب وہ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ہم آکوپائی نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، ہم یہاں سے وڈرا کر کے چلے جائیں گے. پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ریئلٹی ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. سو دیئر فور میرا خیال میں ان کے ذہن میں بھی اس چیز سے. اینڈ سبسیکوینٹلی دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، یقیناً چند دنوں میں یہ طے نہیں ہونا ہے، لیکن اٹ از ایک سٹارٹ لیا ہے. میرے خیال میں اس حساب سے ہمیں پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے. سو جو ایگزیکٹو آرڈر آج امریکہ کو جاری کرنا پڑا، اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اس میں آگے بڑھا جائے، اور شاید اسرائیل کی طرف سے جو ایک تاثر ہے کہ بہت زیادہ آپس میں نیکسس ہے، وہ شاید ویسے نہیں ہے، کہ اسرائیل بھی ان کی بات سے اس طرح نہیں مان رہا جیسے وہ چاہیں گے کہ اس معاہدے میں آئے. What do you think؟ یہ بالکل بات صحیح ہے. الٹیمیٹلی یہی ہوگا. جس طریقے سے ٹرمپ نے بٹھا کے فون کروایا امیر قطر کو، پرائم منسٹر آف قطر کو، تو اس کا ایک بڑا واضح میسیج تھا کہ ٹرمپ اس سے خوش بھی نہیں ہے. اینڈ یو نو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کمپلشنز اور پریشر گروپس جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے ٹرمپ کے اوپر بھی ہیں، وہ بھی مسائل ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے چیزیں جس طرح انہوں نے ابھی قطر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے، تو ابھی تو خیر ابھی قطر پہ اسٹرائک کسی نے نہیں کرنی ہے، لیکن ابھی سمجھ لیں ایک قسم کی ایک سروس کی ہے، ٹوٹل کی کاروائی کی ہے، جسٹ ٹو گیو دی امپریشن وہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد جو اسرائیل میں جو سچویشن بلڈ ہوگی، اور جو جوڈیشل ریفارمز کا مسئلہ ہے، اور لائکلی جو فار رائٹ کے 13 بندے اس کی گورنمنٹ میں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اتر جائے گا تو گورنمنٹ گر جائے گی. سبسیکوینٹلی ان کے لیے میرا خیال مسائل ٹرمپ کے اس کے لیے، نتنیاہو کے لیے بھی بہت بڑھ جائیں گے. رائٹ. بریگیڈیئر مسعود خان، thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین جاری تلخیاں کم کروانے کے لیے آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی کے چیئرمین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی ایک اہم ملاقات ہوئی. ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق ہوا. ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر نے شرکت کی. پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جھاکرانی نے کی. ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. لیٹس واچ ہر. پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نوید قمر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ نوید قمر صاحب فار بینگ آن دی پروگرام. آج ملاقات ہوئی آپ کی حکومتی وفد سے، کیا شکوے شکایات ہوئے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تلخیاں کم ہوئی ہیں یا بڑھ گئی ہیں اس کے بعد؟ ہماری اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے آج ملاقات تھی. اس کے باقی بھی مسلم لیگ نون کے جو
सरकर्दा रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह, अय्याज सादिक साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनके साथ हमने जो हमारी कल की शिकायत थी, जो कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कही थी, जिसमें प्राइमरीली सीएम पंजाब साहिबा का जो खिताब था, उसके बारे में हमारी जो रिजर्वेशंस थी वो डा साहब के सामने रखी, और उस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई कि इस सारी चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है। एट द कंक्लूजन डार साहब ने ये अश्योर किया कि मैं ये इशू जो है PMLN की लीडरशिप के साथ लेके जाऊंगा मियां नवाज शरीफ साहब से प्राइमरीली, और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी गुफ्तगू होगी। तो अब हम उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बात हो जाए, तो क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद हमारी फॉलो अप मीटिंग्स होंगी जिसमें ये सब चीज़ वर्कआउट हो जाएगी। क्या आपने हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि अगर हमारी बात को एड्रेस नहीं किया गया तो हम अपोजिशन बेंचेस पे जा सकते हैं? देखें, गवर्नमेंट जानती भी है और हम नहीं चाहते कि चीज़ें उस तरफ जाएं, क्योंकि उसकी जो अपनी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी हम सब एट आर लेवल समझते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएं, हमारी ग्रेवियसेस जो हैं उनको संजीदगी से लिया जाए और उस पर सियासत ना की जाए। तो आई एम श्योर कि जिस स्पिरिट में आज हमारी बातचीत हुई है, उस स्पिरिट में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगी। नवी कमर साहब, आज अज़मा बुखारी साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये कह रही हैं कि क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब का इस्तेकाक है कि वो क्या करना चाहती हैं, आप लोग मुदाखलत करे हैं, आपके पास भुट्टो दौर के अलावा दिखाने के लिए कोई कारनामा नहीं है, मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफजदा है पीपल्स पार्टी। और कमेंट्स? नहीं, अज़मा बुखारी की स्टेटमेंट्स को मैं जो है जवाब नहीं दूंगा, नॉर इज इट माई लेवल टू डू सो। लेकिन उसका ये हद तक मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देखें, हम किसी भी सूरत में किसी भी सूबे की जो इस्तेकाक है, जो उसकी जिस हद तक भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सॉवरेनिटी दी है, हम किसी सूरत में भी उसको जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं, ना बल्कि हम उसके डिफेंस के लिए हमेशा सामने खड़े होते हैं। तो मशवरा देना एक अलग चीज़ है और उनका पावर लेके और खुद इस्तेमाल कर लेना अलग चीज़ है। सो थिंग्स हैव टू बी टेकन इन पर्सपेक्टिव कि भाई हम तो एक गुडविल के तौर पे, हमारा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम मशवरा दे रहे हैं। फैसला तो आपने करना है, हम थोड़ी फैसला आपके बेहाफ पे करेंगे कि ये करो या ये न करो। लेकिन हमने क्योंकि ये प्लॉट्स पहले भी देखे हुए हैं, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स देखे हुए हैं, जो चीज़ें हमने क्या खोया क्या पाया वाले उसमें माहौल में देखी हैं, जो हमें चीज़ें बेहतर लगी वही हमने मशवरा दिया। एक तासुर ये भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तासुर ये है कि एक मसनूई किस्म की आप लोगों की चपकलिश है, दोनों पार्टीज़ के जो मफादात हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो एक तो ये टेम्परेरी है और दूसरा शायद इतना ओरिजिनल भी नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखें, जुड़े हुए या नहीं का इशू नहीं है, लेकिन हम सबका जो इंटरेस्ट यहाँ पे या फिर कॉमन होता है वो तो लॉन्जिविटी ऑफ द सिस्टम है। क्योंकि अगर सिस्टम डिरेल हो जाता है, कि सपोज ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम माजी में कई दफ़ा देख चुके हैं। क्या पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि हम एक और इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं? नहीं। तो पीपल्स पार्टी का भी स्टेक ये है और मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग का भी स्टेक ये है। तो वो तो वहाँ तो कॉमनैलिटी है, बाकी हमारा कोई स्टेक नहीं है। ना हमारे पास कोई वजारतें हैं, ना हमारे पास कोई पावर है। हमारे पास तो जो एज एन एलाई जितना कुछ भी हम कह सकते हैं, देख सकते हैं, वही होगा ना। PMLN ये कह रही है कि इक्वल मामलात हैं। अगर आपने उनको नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया तो उन्होंने सेनेट में आपको सपोर्ट किया, आईनी ओहदों के लिए सपोर्ट किया है। सो अगर आप उनको बता रहे हैं तो उन्होंने भी तो आपके लिए काम किया है। देखिए, सेनेट में सपोर्ट तो खैर डे टू डे बेसिस पे ये सारी चीज़ें आती हैं। इनिशियली जो हमने
کچھ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز مانگی تھیں وہ ہمیں مل گئیں، جو انہوں نے مانگی تھی وہ ان کو مل گئی، لیکن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وی آر اسٹل ٹو سیپریٹ پولیٹیکل پارٹیز. ہمارے اپنے منشور ہیں، ہمارے ضرور پالیسی لیولز پہ ڈفرینسز آتے ہیں، اور جہاں ڈفرینسز آتے ہیں وہ ہم اسرٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے. نبی قمر صاحب یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ فلسطین کے حوالے سے ہوا، آپ کو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا. قمر زمان کانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ بات پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی. یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ٹیک اپ کیا، نہ صرف یہ کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے غزہ پہ، لیکن جو پچھلے دنوں میں یہ کیونکہ یہ کنٹینیوس ایکٹیو سارٹ آف رہا ہے، پاکستان سعودی عرب کی جو آپس میں ڈیفینس ڈیل ہوا ہے، یا غزہ کا معاہدہ ہے، یا اور جو UN جنرل اسمبلی میں ہماری بات چیت ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ اور دوسروں سے، وہ سب انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہی ول ٹرائی کہ دونوں ایوانوں پہ کل نہیں سوری جمعے کے روز جب ہمارے پاس سیشن ہوگا تو وہ آ کے بریف کریں گے دونوں. کیا وجہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے الائنس کے دوران پارلیمنٹ کا دائرہ کار بہت محدود ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ، isn't this a problem؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو آپ مجھے نہیں بتا رہی، جتنا کہ ہم پارلیمنٹ کا رول بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ہے نا. جیسے اب فائنانس میں بھی ہم نے پہلی دفعہ بجٹ کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے کے آئے، تھریڈ پہ ڈسکس کیا، تو یہ تو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ضرور ایک بہت بڑا اسپیس جو ہے وہ سیڈ ہو گیا ہے فرام پارلیمنٹ اور فار دیٹ میٹر فرام دا انٹائر سیولین سیٹ اپ ٹو ادر انسٹیٹیوشنس. تو وہ جب تک کہ وہ اسٹرگل سے آپ واپس نہیں لیں گے تب تک تو یہ رہے گا. اگر یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد 2 اسٹیٹ نیشن پہ اگر بات ہو جاتی ہے تو آبویسلی ابراہیم ایکارڈ 2.0 کی طرف جانا ہے. کیا پاکستان تیار ہے اس کے لیے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پارٹ آف دا ڈیل اس وقت. neither is it on the table نور ہم کوئی اسپیکولیشن کرتے پھریں ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو کی. جب کوئی سچویشن ارائز ہوگی اس وقت پاکستان فرملی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے ایٹ آل ٹائمس. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. یقیناً ہم دیکھیں گے آئندہ دنوں میں پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو آپس کے معاملات ہیں وہ کیسے سیٹل ہوتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ یقیناً کچھ دنوں میں یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن جو اسینشل ڈے ٹو ڈے ورک کے اندر اختلاف ہے وہ تو جاری ہی رہے گا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.